عشق علی میں موت شہادت سے کم نہیں، کہ جس خط کو پار کرنا سکا لشکر یزید، جس خط کو پار کرنا سکا لشکر یزید، اور وہ خط جری کا موت کی دہشت سے کم نہیں، وہ خط جری کا موت کی دہشت سے کم نہیں، کہ چوتھے امام مشورہ کرتے ہیں اس لیے، چوتھے امام مشورہ کرتے ہیں اس لیے، ارے زینب کا مرتبہ بھی امامت سے کم نہیں، زینب کا مرتبہ بھی امامت سے کم نہیں، کہ جتنے مریض بغض علی ہیں جہان میں، جتنے مریض بغض علی ہیں جہان میں، ان لوگوں کا علاج تو لعنت سے کم نہیں۔ آخری شعر و مقطع سماعت فرمائیں۔ ان لوگوں کا علاج تو لعنت سے کم نہیں، کہ میں قاتل بطول پا کرتا ہوں لعنتیں، میں قاتل بطول پا کرتا ہوں لعنتیں، اور میرا عمل کسی بھی عبادت سے کم نہیں، میں قاتل بطول پا کرتا ہوں لعنتیں، اور میرا عمل کسی بھی عبادت سے کم نہیں، کہ اپنے پدر کی طرح وہ شاعر ہے آپ کا، اپنے پدر کی طرح وہ شاعر ہے آپ کا، اور خوشنود کے لیے یہ سعادت سے کم نہیں، خوشنود کے لیے یہ سعادت سے کم۔ مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ جو حضرات باہر تشریف فرما ہیں وہ فرش عزا و تشریف لے آئیں عزا خانے میں۔ مجلس کو خطاب کرنے کے لیے مؤذن ولایت عالی جناب مولانا بلال کاظمی صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں۔ آپ حضرات سے دستبستہ گزارش ہے کہ فرش مجلس پر تشریف لے آئیں۔ ایک درود بھیج دیں محمد
सलाम के एक मतला और चंद शेर मुलाहिज़ा फरमा लें। अर्ज़ करता हूँ कि जिनमें सरवर के अज़ादार दिखाई दिए हैं, जिनमें सरवर के अज़ादार दिखाई दिए हैं, रास्ते सब वही हमवार दिखाई दिए हैं। जिनमें सरवर के अज़ादार दिखाई दिए हैं, रास्ते सब वही हमवार दिखाई दिए हैं। शेर मुलादा फरमाइएगा। अर्ज़ करता हूँ कि होश बहलोल के उड़ जाएं अगर मिल लेते, होश बहलोल के उड़ जाते अगर मिल लेते, फर्श मजलिस पर वो होशियार दिखाई दिए हैं। होश बहलोल के उड़ जाते अगर मिल लेते, फर्श मजलिस पर वो होशियार दिखाई दिए हैं। मुलादा फरमाइएगा कि बद्दुआ उनके लिए होगी दुआए सेहत, बद्दुआ उनके लिए होगी दुआए सेहत, इश्क़ आबिद में जो बीमार दिखाई दिए हैं। बद्दुआ उनके लिए होगी दुआए सेहत, इश्क़ आबिद में जो बीमार दिखाई दिए हैं। आजकल खौफ में रहते हैं हुसैनी दुश्मन, आजकल खौफ में रहते हैं हुसैनी दुश्मन, क्या कहीं पर उन्हें मुख्तार दिखाई दिए हैं। अला अला कि आजकल खौफ में रहते हैं हुसैनी दुश्मन, क्या कहीं पर उन्हें मुख्तार दिखाई दिए हैं। आए अब्बास तो हो जाएंगे वो रन से फरार, आए अब्बास तो हो जाएंगे वो रन से फरार, लेके हाथों में जो तलवार दिखाई दिए हैं। आए अब्बास तो हो जाएंगे वो रन से फरार, लेके हाथों में जो तलवार दिखाई दिए हैं। करबला जो तेरा इकरार नहीं करते हैं, करबला जो तेरा इकरार नहीं करते हैं, हक से करते हुए इनकार दिखाई दिए हैं। हक से करते हुए इनकार दिखाई दिए हैं। निहायत अदब व एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूँ शायर अहले बैत अली जनाब नैयर मजीदी साहब की खिदमत में तशरीफ़ लाएँ और बारगाह मौला में नज़राना अक़ीदत पेश करें। खातून हश्र बिन्ते पैगम्बर हैं फ़ातिमा, खातून हश्र बिन्ते पैगम्बर है फ़ातिमा, सारी नबूवतों का मुक़द्दर है फ़ातिमा। खातून हश्र बिन्ते पैगम्बर है फ़ातिमा, सारी नबूवतों का मुक़द्दर है फ़ातिमा। और मौजें हैं जिसकी मरियम व सारा सी बीबियाँ, मौजें हैं जिसकी मरियम व सारा सी बीबियाँ, ऐसी तहारतों का समंदर है फ़ातिमा। मौजें हैं जिसकी मरियम व सारा सी बीबियाँ, ऐसी तहारतों का समंदर है फ़ातिमा। एक सलवात भेजे बर मोहम्मद। मैं ये भी खतरस कर रहा हूँ कि कसम खुदा की अली जब से मेहरबान हुए, कसम खुदा की अली जब से मेहरबान हुए, हम आसमानों की नज़रों में आसमान हुए। कसम खुदा की अली जब से मेहरबान हुए, हम आसमानों की नज़रों में आसमान हुए, हम आसमानों की नज़रों में आसमान हुए। अभी से मुझको मुक़स्सिर ने कह दिया गाली, अभी से मुझको मुक़स्सिर ने कह दिया गाली, अभी अली के फ़ज़ाइल कहाँ बयान हुए। अभी से मुझको मुक़स्सिर ने कह दिया गाली, अभी से मुझको मुक़स्सिर ने कह दिया गाली, अभी अली के फ़ज़ाइल कहाँ बयान हुए। अभी से मुझको मुक़स्सिर ने कह दिया गाली, अभी अली के फ़ज़ाइल कहाँ बयान हुए। और मुलाज़िम के दरवाज़े ज़हरा की मिली जब से फ़कीरी,
محسوس یہ ہوتا ہے کہ میں سب سے بڑا ہوں۔ دروازہ زہرا کی ملی جب سے فقیری، دروازہ زہرا کی ملی جب سے فقیری، محسوس یہ ہوتا ہے کہ میں سب سے بڑا ہوں، اور وہ جس میں نصیری کبھی ڈوبا کبھی ابھرا، میں ایسے سمندر کے کنارے پر کھڑا ہوں۔ وہ جس میں نصیری کبھی ڈوبا کبھی ابھرا، وہ جس میں نصیری کبھی ڈوبا کبھی ابھرا، میں ایسے سمندر کے کنارے پر کھڑا ہوں، میں ایسے سمندر کے کنارے پر کھڑا ہوں۔ واللہ ری یکسانیت آل محمد، جلووں میں کوئی فرق نہ ہو صاحب جدا ہیں۔ اللہ ری یکسانیت آل محمد، جلووں میں کوئی فرق نہ ہو صاحب جدا ہیں۔ یہ دیکھ کے چکرا گئے محشر میں نصیری، ہم ایک سمجھتے تھے یہاں 12 خدا ہیں۔ یہ دیکھ کے چکرا گئے محشر میں نصیری، یہ دیکھ کے چکرا گئے محشر میں نصیری، ہم ایک سمجھتے تھے یہاں 12 خدا ہیں، ہم ایک سمجھتے تھے یہاں 12 خدا ہیں۔ یہ نیا قطعہ اسکندر میں دیکھیے گا، اشتر صاحب نیا قطعہ ہے اسکندر میں دیکھیے گا، مظاہرہ کہ جتنی قومیں رکھتی ہیں شم ازا سے دشمنی، جتنی قومیں رکھتی ہیں شم ازا سے دشمنی، وہ سب سقیفہ کی اندھیری گلیوں میں کھو جائیں گی۔ جتنی قومیں رکھتی ہیں شم ازا سے دشمنی، سب سقیفہ کی اندھیری گلیوں میں کھو جائیں گی، سب سقیفہ کی اندھیری گلیوں میں کھو جائیں گی۔ بے نمازی کو غدیر و کربلا سمجھائیے، بے نمازی کو غدیر و کربلا سمجھائیے، جڑ میں پانی دیجئے شاخیں ہری ہو جائیں گی۔ بے نمازی کو غدیر و کربلا سمجھائیے۔ جتنی قومیں رکھتی ہیں شم ازا سے دشمنی، جتنی قومیں رکھتی ہیں شم ازا سے دشمنی، سب سقیفہ کی اندھیری گلیوں میں کھو جائیں گی۔ اور بے نمازی کو غدیر و کربلا سمجھائیے، جڑ میں پانی دیجئے شاخیں ہری ہو جائیں گی۔ بے نمازی کو غدیر و کربلا سمجھائیے، جڑ میں پانی دیجئے شاخیں ہری ہو جائیں گی، جڑ میں پانی دیجئے شاخیں ہری ہو جائیں گی۔ بس یہ ایک مطلب اور 2-3 شعر بنانے والے کہ وہ آئے تطہیر کے سائے میں رہی ہے، وہ آئے تطہیر کے سائے میں رہی ہے، زینب تو ردا دے کے بھی پردے میں رہی ہے۔ وہ آئے تطہیر کے سائے میں رہی ہے۔ آئیے انصار بھائی تشریف لائیں، صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد۔ وہ آئے تطہیر کے سائے میں رہی ہے، زینب تو ردا دے کے بھی پردے میں رہی ہے۔ اب یہ 2 قطعہ و شعر مظاہرہ کہ زینب تو ردا دے کے بھی پردے میں رہی ہے، مریم کو ہوا حکم کہ مسجد سے نکل جاؤ، مریم کو ہوا حکم کہ مسجد سے نکل جاؤ، حالانکہ وہ سوروں کے قبیلے میں رہی ہے۔ مریم کو ہوا حکم کہ مسجد سے نکل جاؤ، حالانکہ وہ سوروں کے قبیلے میں رہی ہے۔ اور وہ بنت اسد کون سی منزل پہ ہے یا رب جو 3 دنوں تک تیرے کعبے میں رہی ہے، وہ بنت اسد کون سی منزل پہ ہے یا رب۔ مریم کو ہوا حکم کہ مسجد سے نکل جاؤ، حالانکہ وہ سوروں کے قبیلے میں رہی ہے، اور وہ بنت اسد کون سی منزل پہ ہے یا رب جو 3 دنوں تک تیرے کعبے میں رہی ہے۔ اور جزدان میں قرآن ہو جیسے اسی صورت، جزدان میں قرآن ہو جیسے اسی صورت، نوحے کی بیاض آج بھی بستے میں رہی ہے۔ جزدان میں قرآن ہو جیسے اسی صورت، نوحے کی بیاض آج بھی بستے میں رہی ہے۔ یہ آخری شعر کہ جزدان میں قرآن ہو جیسے اسی صورت، نوحے کی بیاض آج بھی بستے میں رہی ہے۔ لعنت جسے کہتے ہیں سقیفہ سے نکل کر، لعنت جسے کہتے ہیں سقیفہ سے نکل کر، جب لکھنؤ پہنچی ہے تو ندوے میں رہی ہے۔ لعنت جسے کہتے ہیں سقیفہ سے نکل کر، لعنت جسے کہتے ہیں سقیفہ سے نکل کر، جب لکھنؤ پہنچی ہے تو ندوے میں رہی ہے، جب لکھنؤ پہنچی ہے تو ندوے میں رہی۔ اس وقت کی مجلس کی پیشخوانی کے آخری شاعر شاعر عالی جناب اعجاز زیدی صاحب قبلہ، استاد الشعراء عالی جناب شاعر اہل بیت
جناب اعجاز زیدی صاحب سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں۔ عربی کے ایک مسئلہ کا پڑا نہیں، موت الکبار، بڑوں نے مر کے مجھے بڑا بنا دیا۔ ایک مرتبہ درود بھیجے محمد والے محمد عرض کر رہا ہوں بلال میاں، ایک ربائی اور ایک سلام کے صرف 6 شعر حاضر خدمت ہے کہ دشمن کی تیرے وہم و گما کی جانا، دشمن کی تیرے وہم و گما کی جانا، ایسے یہ کہاں ان کی کہاں کی جانا، ایسے یہ کہاں ان کی کہاں کی جنت، اور زہرا کا شرف زیر قدم رکھتی ہیں سردار جوانان جنا کی جنت، زہرا کا شرف زیر قدم رکھتی ہیں سردار جوانان جنا کی جنت۔ بس ایک سلام پہ صرف 6 شعر ابا بلال میں تشریف فرما ہے۔ کیا پوچھتے ہو ہم سے ہمیں کیا پسند ہے، کیا پوچھتے ہو ہم سے ہمیں کیا پسند ہے، ہم کو پسند وہ ہے جو زہرا پسند ہے، کیا پوچھتے ہو ہم سے ہمیں کیا پسند ہے، ہم کو پسند وہ ہے جو زہرا پسند ہے۔ اس کا مطلب بھی ملاحظہ ہو کہ موسیٰ کو ہو اگر ید بیضا پسند ہے، موسیٰ کو ہو اگر ید بیضا پسند ہے، ہم کو نشان ماتم مولا پسند ہے، موسیٰ کو اگر ید بیضا پسند ہے، ہم کو نشان ماتم مولا پسند ہے۔ بہت سادہ سا شعر ہے کہ چلنے کے واسطے ہے جلوس عزا پسند، چلنے کے واسطے ہے جلوس عزا پسند، اور بیٹھنے کو فرش عزا کا پسند ہے، چلنے کے واسطے ہے جلوس عزا پسند، اور بیٹھنے کو فرش عزا کا پسند ہے، اور زنجیر کا ہو آگ کا ہاتھوں کا تیغ کا، زنجیر کا ہو آگ کا ہاتھوں کا تیغ کا، ماتم کا جو بھی ہے وہ طریقہ پسند ہے، زنجیر کا ہو آگ کا ہاتھوں کا تیغ کا، زنجیر کا ہو آگ کا
ہاتھوں کا تیغ کا، ماتم کا جو بھی ہے وہ طریقہ پسند ہے، ماتم کا جو بھی ہے وہ طریقہ پسند ہے، اور میری پسند پوچھتے ہیں لوگ تو سنیں، میری پسند پوچھتے ہیں لوگ تو سنیں، زہرا کے دشمنوں پر تبرہ میری پسند پوچھتے ہیں لوگ تو سنیں، زہرا کے دشمنوں پر تبرہ پسند ہے، اور رضوان زنجیر کا ہو آگ کا، ہاتھوں کا تیغ کا، زنجیر کا ہو آگ کا، ہاتھوں کا تیغ کا، ماتم کا جو بھی ہے وہ طریقہ پسند ہے، ماتم کا جو بھی ہے وہ طریقہ پسند ہے، اور میری پسند پوچھتے ہیں لوگ تو سنیں، میری پسند پوچھتے ہیں لوگ تو سنیں، زہرا کے دشمنوں پر تبرہ پسند ہے، میری پسند پوچھتے ہیں لوگ تو سنیں، زہرا کے دشمنوں پر تبرہ پسند ہے، اور رضوان آخری شعر کے رضوان خلد تم کو مبارک رہے جناں، رضوان خلد تم کو مبارک رہے جناں، ہم کو تو کربلا معلیٰ پسند ہے، رضوان خلد تم کو مبارک رہے جناں، رضوان خلد تم کو مبارک رہے جناں، ہم کو تو کربلا معلیٰ پسند۔ یہ تھے بزرگ و محترم شاعر اہل بیت جناب اعجاز زیدی صاحب، نہایت ادب و احترام کے ساتھ گزارش اور موزن ملائے تعالی جناب مولانا بلال کاظمی صاحب قبلہ سے کو تشریف لائیں، مجلس کو خطاب فرمائیں، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ محمد والے محمد صلوات۔ شکستہ پہلوؤں کے سبھی سوگواروں کے حضور، گزارش ہے سورۃ فاتحہ اور سورۃ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر کنیز جناب فضا عاشق حسین غریب علیہ السلام مرحومہ مغفورہ اشرف النساء صاحبہ
بنت مرحوم سید علی باقر صاحب کی روح پرفتوح کو ایصال فرما دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اهدنا الصراط غیر المغضوب علیہم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد ولم یکن له کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد گزارش ہے مادر سرکار ابوالفضل بی بی جناب ام بنین سلام اللہ علیہا کی سرکار بے کس پناہ میں اپنی حاضری اور ہماری ذاکری کی قبولیت کے لیے مل جل کے بلند ترین نعرہ صلوات نظر فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہم صل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم
وجلالتہم وولایتہم وعظمتہم وعطشہم اجمعین من لیلنا هذه الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی القرآن المجید والفرقان الحمید وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين صلوات ایک اور صلوات کی گزارش ہے بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بطول عذرا حورین سیاہ جناب فاطمہ زہرا سلام ایک اور صلوات شکستہ پہلوؤں بی بی سلام اللہ علیہ کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے طوفانوں سے بھری ہوئی اس کائنات میں ہم عزاداروں کو فرش عزا پر بلا کے کشتی نجات میں بٹھا دیا۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہماری آنکھوں کے صدف کو آنسوؤں کے انمول گوہر دے کے ہمارے دلوں سے غریبی کا احساس مٹا دیا۔ فقرے کی شرح کرتا ہوں، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہماری آنکھوں کے صدف کو
آنسوؤں کے قیمتی گوہر دے کے ہمارے دلوں سے غریبی کا احساس مٹا دیا، تاکہ جب مفلسی اور فاقوں سے اوب کے کوئی عزادار شکوے غربت کرنے لگے تو در جنت سے رضوان جنت آواز دے، اے عزادار حسین، تجھے غریبی کے شکوے کا حق نہیں ہے، کیونکہ حسین کی ماں نے تیری آنکھوں میں تو وہ خزانہ رکھا ہے جو جنت خرید لے۔ تو جس کے پاس اتنی بڑی دولت ہو کہ وہ جنت کی خریداری کر لے، کیا وہ خود کو غریب کہلا سکتا ہے؟ اور اب پھر فقرہ صرف کر رہا ہوں کہ اہل دل تشریف فرما ہیں، خوش خمیر لوگوں کے حضور خوش خمیر لوگوں کے حضور فقرہ عرض کر رہا ہوں، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے وقت سجدہ ہمارے مصلی پر کربلا کی مٹی رکھ کے ہمیں یہ کہنے کا شرف دیا کہ الحمدللہ ہم اچھی مٹی کے بنے ہیں۔ یہ وہ احسانات عظیم ہیں کہ اگر عمر جناب نوح میسر ہو کہ سلام ہو ان پر اور ایک سجدہ شکر میں زندگی بسر ہو تو زندگی تمام ہو جائے گی، حق شکر ادا نہ ہوگا۔ چہرے ویران ہیں، دل اداس ہیں، طبیعتیں سوگوار ہیں، ہم اجڑے ہوئے ہیں، کیونکہ حسنین یتیم ہو گئے، زینب و ام کلثوم بن ماں کی ہو گئی، اور علی تو بالکل اکیلے ہو گئے۔ کائنات سوگ میں ڈوبی ہے، مگر یہ بے ترتیب اور منحوس داڑھیوں والے یہ مصروف ہیں خوشی میں۔ کس بات کی خوشی ہے کہ نبی کی بیٹی ماری گئی ہے؟ تمہیں تو سوگ میں ڈوبے رہنا چاہیے، لیکن تم پر افسوس ہے۔ چلو ایک بیٹی کا غم شیعہ منا رہے ہیں، تم نے جو 3 گڑھی ہیں ان میں سے کسی ایک کا تم بھی تو مناتے، لیکن نہ خوشی کے موقع پر تم ثابت کر پاتے ہو کہ نبی کی کوئی اور بیٹی تھی، نہ غم کے موقع پر تم ثابت کر پاتے ہو کہ نبی کی کوئی اور بیٹی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے دل میں عداوت بنت رسول کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔
اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو بہرحال دل میں چھالے پڑے ہوئے ہیں، یہ چند دن نبی کی بیٹی کو رونے کے لیے ناکافی ہیں، زہرا کو رونے کے لیے صدیاں چاہیے۔ جب بھی فطرت انسانی شکوے گریہ کرے گی کہ ہمیں رونے کا موقع نہ ملا، تو چند لمحے فضائل اور پھر سوگواری کا ماحول۔ ارشاد رب العزت ہے، ادھر آ جائیے، صلوات پڑھتے ہیں بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ رضوی بھائی، میں آج جو گفتگو محترم انصار بھائی کرنا چاہتا ہوں، تو ذرا سی توجہ اصغر بھائی، چونکہ ہمارے بہت سے بزرگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو آویز بھائی بھی ہیں، لاڈلے بھائی ہیں، ہمارے بہت محترم لوگ ہیں، اور صاحب خانہ تشریف فرما ہیں، تو گفتگو تھوڑی سی نازک ہوگی، لیکن اگر بزرگ ہمیں دعائیں ہمیشہ کی طرح دیں گے تو ہمارے لیے مرحلہ آسان ہو جائے گا۔ زاویہ گفتگو دیکھیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اولا بیت وضع للناس۔ مولانا صاحب ادھر تشریف لے آ جائیے، ہے جگہ۔ آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ ابھی سے جتنا سمٹ سکتے ہیں وہ سمٹ جائیں، تاکہ بعد میں جو ہے وہ آنے والوں کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو۔ ایک صلوات پڑھ لیں اور بآواز بلند۔ آئیے حضور تشریف لائیے، ایک اور صلوات بھیج دیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو ارشاد رب العزت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اولا بیت وضع للناس۔ بالتحقیق ماشاءاللہ فاضل بیٹھے، بالتحقیق وہ اول بیت، وہ پہلا گھر، وضع للناس جو وضع کیا گیا، للناس انسانوں کے لیے، للحیوان نہیں، للناس انسانوں کے لیے۔ للذی ببکہ، وہ کہاں ہے؟ مکے میں۔ غور فرمائیے گا، للذی ببکہ، وہ مکے میں ہے۔ تو انا اولا بیت وضع للناس، بالتحقیق وہ پہلا گھر جو بنایا گیا، وضع کیا گیا، للناس، لاڈلے بھائی، انسانوں کے لیے، وہ کہاں ہے؟ مکے میں ہے۔ اب مفسرین کی صفوں میں جب آپ غور کیجئے گا تو باعتبار فرقہ لفظ آ گیا ہے، جملہ آ گیا ہے، تو اجازت ہو تو ضیافت ایمانی کے لیے کہہ دوں، تفسیروں کی کائنات میں ہر سائز کی داڑھی نے اختلافات کیے ہیں، اور خاص طور سے ان آیتوں میں جو آیتیں آل محمد کی شان میں اتری، تو اختلافات کیے ساری آیتوں میں کہ اس کی تفسیر یہ، اس کی تفسیر یہ، اس کی تفسیر یہ، کہیں ترجمے میں کہیں تفسیر میں، مگر یہ وہ اکیلی آیت ہے کہ جس آیت کے ترجمے اور تفسیر میں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں۔ قدر سب نے مل کے ایک ہی تفسیر کی ہے کہ وہ پہلا گھر جو انسانوں کے لیے بنایا گیا مکے میں، وہ گھر کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ خانہ کعبہ ہے۔ وہ پہلا گھر کون سا ہے؟ خانہ کعبہ، یعنی کعبہ بنایا گیا للناس، انسانوں کے لیے۔ اے اللہ کے گھر،
ہم تیرا درد بانٹ تو نہیں سکتے مگر غمزدہ ضرور ہیں کہ تجھے بنایا گیا تھا انسانوں کے لیے، قبضے میں ہے تو جانوروں کے۔ ہائے 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 ہائے، صلوات بھیجیں بابا سے بلند۔ یار اور ایسے جانور جنہیں جانور کہنا جانوروں کی توہین ہے، تو وہ اول بیت جو بنایا گیا مکے میں، وہ کس کے لیے بنایا گیا؟ انسانوں کے لیے بنایا گیا۔ تو اب اللہ کہہ رہا ہے اول بیت، توجہ چاہ رہا ہوں، پہلا گھر۔ جب اس نے کہہ دیا کہ کعبہ پہلا گھر ہے تو پھر پہلا ہی ہے، دوسرا نہیں، تیسرا نہیں، چوتھا نہیں، پانچواں چھٹا نہیں۔ جب اس نے کہا پہلا گھر تو کعبہ پہلا ہے، دوسرا کعبہ نہیں، تیسرا گھر نہیں، چوتھا گھر نہیں۔ اب پیغمبر کی حدیث ہے، یا علی انتا بمنزلۃ الکعبہ، خدائے حسین کا واسطہ ہے، یا علی انتا بمنزلۃ الکعبہ، یا علی آپ منزلت میں کعبے کے برابر ہیں۔ تو کعبہ ہے پہلا گھر، چوتھا نہیں۔ تو اب میرا سوال عالم اسلام سے ہے کہ جب کعبہ چوتھا نہیں پہلا ہے تو یہ چوتھے علی کیسے ہو گئے خلیفہ؟ ہائے ہائے ہائے، صلوات بھیجیں بابا سے بلند۔ جب کعبہ چوتھا نہیں پہلا تو مولود کعبہ چوتھا کیسے ہو گیا؟ اس کا مطلب اگر کعبہ پہلا تو مولود کعبہ بھی بعد پیغمبر پہلا بلا فصل، کیونکہ اللہ کہہ رہا ان اول بیت وضع للناس، یہ پہلا گھر ہے، یہ پہلا بیت ہے۔ تو پھر جب کعبہ پہلا ہے چوتھا نہیں، تو جو کعبے کے برابر ہو وہ علی، واہ واہ سبحان اللہ، وہ علی چوتھا کیسے ہوگا؟ فقرہ تو اب عرض کرنا چاہتا ہوں اہل نظر کے حضور۔ اب پیغمبر نے فرمایا یا علی اگر آپ نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ واہ واہ سبحان اللہ، اس کا مطلب کعبے کے برابر علی، علی کے برابر فاطمہ۔ ذرا سا بولیے تو صحیح، کعبے کے برابر علی، علی کے برابر فاطمہ۔ تو پھر یہ ماننا پڑے گا جس طرح کعبہ چار نہیں ایک، جس طرح علی خلافت میں چار نہیں ایک، اسی طرح نبی کی بیٹیاں بھی چار نہیں ایک۔ ہائے ہائے ہائے، حیدر یا علی، یا علی، ہائے 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 ہائے۔ شباب بھائی، جس طرح کعبہ چار نہیں ہے، جس طرح علی ایک، اسی طرح نبی کی بیٹیاں بھی چار نہیں۔ یہ
تاریخ کی بانجھ عورتوں کو ماں کہنے والے، چار بیٹیوں پر زور دینے والے کسی بیٹی کی ماں انہیں بھی تو ثابت کر دیتے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، آن کے دھن پا اتنی بڑی ماں، اپنی کوئی اولاد نہیں، سارے بیٹے دوسری ماؤں کے، مگر شور ہے، چرچا ہے، ہنگامہ ہے، طوفان ہے، اللہ اکبر، اور بیٹے بھی ایسے غیرت دار مکان میں رہنے نہیں دیتے۔ نعرہ حیدری، اولادیں بھی ایسی غیرت دار، اماں مکان میں کہاں ہو، چلو، انہیں پتہ نہیں مکان میں رہیں تو ٹھیک ہے، میدان میں جائیں گی شیر خدا ملے گا۔ صلوات بھیجیں بابا سے بت۔ قرآن کہہ رہا ہے قرنا فی بیوتکن، قرآن حکم دے رہا ہے گھروں میں بیٹھو، مگر یہ اللہ کی کہاں سننے والی، شیر خدا سے لڑنے آ گئی۔ خیر یہ تو کیا کہوں، کلیجے میں آگ لگی ہے۔ جب دو منحوس جنازے، میرا امام جب ان جنازوں کو سولی دے گا جب ہی آگ ٹھنڈی ہوگی، اس سے پہلے نہیں ہوگا۔ تو اب انا اول بیت وضع للناس، وہ پہلا گھر جو بنایا گیا، اب اہل نظر ہیں، بی بی سلام اللہ علیہ کے سوگوار ماتمدار، ان کے غلام تشریف فرما ہیں، غور کیجئے گا، وہ پہلا گھر جو وضع کیا گیا انسانوں کے لیے، وہ کہاں ہے؟ مکے میں۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ قرآن وہ مصروف کتاب ہے جس میں غیر ضروری نقطے کی بھی گنجائش نہیں ہے، زیر زبر کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اس قرآن میں اللہ ایک پوری آیت ایک گھر کے متعلق رکھ رہا ہے۔ تو ہم سمجھتے تھے کہ کائنات کی اولین و آخرین میں سب سے مہنگی بلڈنگ ہوگی جس کا ذکر اللہ کر رہا ہے، ورنہ تو دوسری عمارتوں کو شکوہ ہوگا نا۔ مثال کے طور پہ یہ محلہ ہے تو اب یہاں پہ ایک سے ایک مکانات بنے ہوئے ہیں، اب کوئی یہ کہے کہ صاحب اس علاقے میں سب سے مہنگا مکان جاوید صاحب کا ہے، تو دوسرے لوگوں کا دل ٹوٹے گا نا کہ بھئی ہم نے بھی مکان بنوایا ہے، اس سے مہنگی لاگت کے مکان ہمارے ہیں، تو ان کا ہی مکان سب سے قیمتی کیسے ہو گیا؟ تو یا اللہ قرآن میں ذکر کر رہا ہے یہ چند پتھروں سے بنا ہوا مکان، واہ واہ، ہائے 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 ہائے، چند پتھروں سے بنا ہوا مکان، اس مکان کا ذکر تو کر رہا ہے قرآن میں،
پروردگارہ ذکر ہی کرنا تھا تو کسی محل کا ذکر کرتا، کسی ملٹی سٹوری بلڈنگ کا ذکر کرتا، ہیرے جواہرات سے بنی ہوئی ہوتی جس سے مہنگی کائنات میں کوئی بلڈنگ نہ ہوتی تو پروردگارہ اس کا ذکر کرتا تو ٹھیک ہے، یہ چند پتھروں سے بنی ہوئی عمارت، اس کا ذکر قرآن میں کر رہا ہے معبود۔ آواز قدرت آئی، دیکھ مجھ میں اور بندے میں یہی فرق ہے، بندہ اسے لائق ذکر جانتا ہے جس کا ظاہر با کمال ہو۔ پڑھے لکھے لوگوں سے توجہ چاہ رہا ہوں، جس کا ظاہر با کمال ہو، مگر میں اسے لائق ذکر گردانتا ہوں جس کا باطن با کمال ہو۔ ہائے 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 ہائے، ظاہر میں اگر تخت پہ بھی بیٹھا ہے اور باطن خراب ہے تو میں لعنت کرتا ہوں، لیکن اگر بوریے پہ بھی بیٹھا ہے اور باطن اچھا ہے، ہائے 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 اللہ اکبر، تو وہ ابو ذر کہلاتا ہے، میں اسے لائق احترام بنا دیتا ہوں۔ تو اللہ نے کہا مجھ میں اور بندے میں فرق یہ ہے کہ بندہ اسے لائق ذکر سمجھتا ہے جس کا ظاہر خوشنما ہو، میں اسے لائق ذکر سمجھتا ہوں جس کا باطن با کمال ہو، یعنی صفات عظیمہ کا مالک جس کا باطن ہو میں اسے لائق ذکر سمجھتا ہوں۔ تو پروردگارہ یہ کعبے کا باطن ایسا کیا ہے کہ تو نے قرآن میں اس کا ذکر کر دیا؟ اللہ نے کہا میں نے قرآن تعویذ بنا کے گلے میں حمائل کرنے کو نہیں بھیجا ہے، آیتیں آدھی نہ پڑھا کر، پوری آیت پڑھا کر، میں نے جس آیت میں اس مکان کا ذکر کیا ہے اسی آیت میں اس کے صفات باطنہ کا ذکر کیا ہے۔ آگے آیت پڑھی میں نے، آیت نے کہا میری صفت باطنہ میں صفت اول یہ ہے مبارکن، کعبہ مبارک ہے، یعنی برکت والا، اسی لیے خواص کعبہ میں یہ بات ہے کہ اگر کوئی مولود کعبہ کی محبت اپنے دل میں رکھ کے طواف کعبہ کرے تو اللہ اس کی نسلوں سے غریبی مٹا دیتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اس کی نسلوں سے غریبی مٹا دیتا ہے، باوجود اس کے یہ شریعت نے نہیں کہا کہ حج ہو یا عمرہ قرضہ لے کے جاؤ، باوجود اس کے یہ نہیں کہا شریعت نے کہ حج ہو یا عمرہ قرض لے کے جاؤ، حالانکہ طواف کعبہ نسلوں سے غریبی دور کرتا ہے، باوجود اس کے شریعت نے نہیں کہا کہ حج ہو یا عمرہ قرضہ لے کے جاؤ، لیکن کربلا کی زیارت جانے کیا ہے، مولا کہتے پیسے نہ ہوں قرضہ لے کے آ جا ادا میں کر دوں گا۔ تو یہ فرق کیوں ہے؟ وہاں قرض کے لیے نہیں کہا گیا، یہاں کہا گیا، فرق شاید اس لیے ہو کہ کعبہ خواب ہے، کربلا تعبیر ہے۔ صلوات بھیج دے بابا سے بولو۔ اور اب اہل دل بیٹھے ہیں، اہل دل بیٹھے ہیں تو ایک فقرہ میری جانب سے ایک چھوٹا سا تحفہ اسے قبول فرمائیے گا، اگر دل کو لگے بات تو ضرور میرے حق میں دعا فرما دیجیے گا۔ حسین علیہ السلام کی والدہ گرامی، میرا نام اپنے مخلص مداحوں اور ذاکروں میں لکھیں۔ کعبہ خواب ہے، کربلا تعبیر ہے۔ میری طرف دیکھیے، کعبے کی تعمیر کو زمزم چاہیے،
کربلا کی تعمیر کو خون چاہیے. غور کیجئے گا جو میں عرض کر رہا ہوں. کعبے کی تعمیر کو زمزم چاہیے، کربلا کی تعمیر کو لہو چاہیے، کعبے کی تعمیر کو ہاجرہ چاہیے، کربلا کی تعمیر کو ام رباب چاہیے، کعبے کی تعمیر کو اسماعیل چاہیے، کربلا کی تعمیر کو اصغر چاہیے. اب کعبے میں اور کربلا میں فرق کیا ہے بتاؤں؟ یہ زمزم کیا ہے؟ اسماعیل کی ایڑیوں کی یادگار. میرا دل بڑھا دیجئے گا. اسماعیل نے ایڑیاں رگڑی تو زمزم پھوٹا. اسماعیل پیاسے تھے تو ایڑیاں رگڑی. نبی ہے، معصوم ہے، صابر ہیں، مگر ایڑیاں رگڑ کے اسماعیل نے بتایا کہ صابر تو ہوں مگر میرے صبر کی ایک حد ہے. نہیں غور کیا میرے محترم مجمع نے. صابر میں جو بات کہہ رہا ہوں اگر محسوس کر لیا تو انشاءاللہ ضرور لائق دعا قرار دیں گے. اسماعیل نے ایڑیاں رگڑ کے بتا دیا صابر تو ہوں مگر میرے صبر کی ایک حد ہے. جب پیاس اس حد سے گزرے گی تو میں ایڑیاں رگڑ دوں گا. یہ ہے اسماعیل مکے میں، کعبے میں، ادھر ہے اصغر کربلا میں. یہاں صبر کی حد دکھائی دی، وہاں صبر کی کوئی حد دکھائی نہیں دی. اس لیے اسماعیل نے ایڑیاں رگڑی مگر اصغر نے ایڑیاں نہیں رگڑی. توجہ چاہ رہا ہوں. اسماعیل نے ایڑیاں رگڑی مگر کربلا میں اصغر نے ایڑیاں نہیں رگڑی. حالانکہ اسماعیل نے ایڑی رگڑی تو زمزم پھوٹا، اگر اصغر ایڑیاں رگڑتے تو کوثر پھوٹتا. لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے ایڑیاں رگڑی، اصغر نے نہیں. ہو سکتا ہے کوئی کہے صاحب اسماعیل کو تو موقع ملا تھا، وہ زمین پر بیٹھے تھے، ایڑیاں رگڑ دی. اصغر کو موقع کہاں ملا؟ حسین تو ان کو اپنے ہاتھوں پر لے گئے تھے، اسی لیے حسین نے ریتی پر لٹا دیا. شاید اس سے زیادہ نازک بات نہ عرض کر سکوں. اسی لیے ریتی پر لٹا دیا تاکہ دنیا جان لے یہ میرا اسماعیل ہے، ابراہیم کا نہیں. یہ رباب کا اسماعیل ہے، ہاجرہ کا نہیں. جتنی دیر لٹایا تھا اتنی دیر میں شہزادہ چاہتا تو صحرائے کربلا طوفان نوح میں بدل جاتا. لیکن آپ ذرا ضبط دیکھیں، صبر دیکھیں. اسی لیے وہ خواب ہے، یہ تعبیر ہے. وہ جسم ہے، یہ جان ہے. وہ سر ہے، یہ تاج ہے. اچھا، تو یہ ایک بات آ گئی تھی درمیان میں تو میں نے عرض کر دی. ظاہر ہے کہ یہ تو بس روتے رہنے ہی کے دن ہیں، اور ہمارے بزرگ علماء عرفاء کا یہ کہنا ہے کہ جس مجلس میں فضائل کے دوران بھی گریہ ہوتا رہے تو سمجھ لو کہ صاحب مجلس کی شرکت ہے. تو جس کے دل میں جو تمنا ہو، جو آرزو ہو، بس ہمیں اور کیا مانگنا ہے ان کی محبت کے سوا، ان کی کربلا کی زیارت کے سوا. اور کیا چاہیے؟ دولت کیا کریں گے؟ کوئی ساتھ لے جائیں گے. محل کیا کریں گے؟ کوئی ساتھ لے جائیں گے. مولا بس اپنی محبت دے دو اور اپنے دشمنوں کی عداوت دے دو. یہی دو چیزیں آپ سے چاہیے آقا. تو خیر، اب فرمایا مبارکن،
مبارک ہے. میں نے زیادہ دیر تو نہیں پڑھ دیا, ایک 10-15 منٹ اور اگر زیادہ وقت نہ ہو گیا ہو تو مبارکن مبارک ہے, برکت والا ہے. تو یہ ہے اس کی صفت باطنی. تو مالک اشتر بھائی حضور, یہ ہے اس کی صفت باطنی, کیا کہ وہ مبارک ہے. تو یا اللہ فیروز بھائی, یا اللہ تیرا گھر ہے, مبارک ہوگا. تیرا گھر ہے, پاکیزہ ہوگا. تیرا گھر ہے, برکت والا ہوگا. تیرا گھر ہے, عظیم ہوگا. تیرا گھر ہے, اعلیٰ ہوگا. تیرا گھر ہے, عرفہ ہوگا. تیرا گھر ہے, بالا ہوگا. تیرا گھر ہے, محترم ہوگا. تیرا گھر ہے, مطہر ہوگا. تیرا گھر ہے, طاہر ہوگا. تیرا گھر ہے, پاکیزہ ہوگا. تیرا گھر ہے, صاحب کرم ہوگا. تیرا گھر ہے, مشکلوں کا ٹالنے والا ہوگا. تیرا گھر ہے, تیری رضاؤں کا مرکز ہوگا. اس میں کوئی شک تھوڑی ہے. لیکن یہ جو تو نے اگلی صفت بیان کی ہے معبود اپنے گھر کی, کہ وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ, اسی پہ بات تمام ہو جائے گی. وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ, یہ فقط مبارک نہیں ہے, عالمین کے لیے ہدایت ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ دکانوں اور مکانوں میں کعبے کے فوٹو لگانے والوں, نشان کعبہ سے تمہارا جگر پھٹتا ہے. خواب کی تصویر لگائے پھرتے ہو اور تعبیر کو دیکھ کے روح فنا ہوتی ہے. ہائے ہائے ہائے, ذرا غور کریں. ہاں, جگہ جگہ کعبہ, مدینہ شریف کعبہ فوٹو لگائے ہوئے. ہمیں پتہ ہے تم جو مدینے کی تصویر لگاتے ہو کیوں لگاتے ہو, رسول اللہ کی محبت میں نہیں لگاتے ہو. ان کی محبت میں لگاتے ہو جو ہیں ہی نہیں ہے. اللہ کی قسم نہیں ہے. ہم یہاں دفن ہوں گے تو یہاں رہیں گے, اندر ہی اندر سرکا دیے جائیں گے کربلا. آپ یہاں دفن ہوں گے تو یہاں رہیں گے. تراب ابو تراب کے حکم سے وہیں پہنچا دے گی. دفنا کسی کو کہیں بھی دو, جہاں کا ہوگا زمین سرکا دے گی. ہائے ہائے, یا علی, یا اللہ تیرا شکر ہے ہم ایسے عہد میں ہیں کہ تیری بطول کے قاتلوں پر لعنت کر رہے ہیں. پر عمر لانا, پر خلفز لانا, پر ابو بکر لانا, نعرہ حیدری, اچھا نام بھی ایسے ہیں کہ سنتے ہی ہنسی آ جائے. صلوات بھیجے بابا دے, ایک اور صلوات بھیجے. اچھا تو قبلہ حضور والا مبارکن وہدی للعالمین, عالمین کے لیے ہدایت ہے. تو یہ مخیل کافی مشین تو نہیں لگی ہے. اچھا اچھا ٹھیک ہے, نیر بھائی کے لیے لاؤ صلوات بھیجیں بابا دے. تو اب آج سے آپ کی تعریف نہیں کروں گا, آپ نے ماموں کی بات بتا دی ہے, زیادہ تعریف کی تو اٹھ کے چلے گئے. ایک اور صلوات بھیجیں بابا دے. میرے مولا
خوش رکھیں نیر بھائی کو. شہزادی کا دل جس طرح سے یہ شاد کرتے ہیں، کوئی کچھ بھی کہتا رہے یہ اپنی دھن میں مست رہتے ہیں، اور انشاءاللہ محشر میں ان کے جلوے دیکھیے گا انشاءاللہ المستعان. بھئی یہ ہے کہ یہ ان جلووں کی دھونس نہ دیا کریں. صلوات بھیجیں باوادے بولے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں آقا کے چاہنے والوں کہ وہ مبارک ہے اور عالمین کے لیے ہدایت ہے، عالم کے لیے نہیں. اب فاضل متوجہ ہوں، عالمین کے لیے. اچھا تو یا اللہ کعبہ عالمین کے لیے ہدایت ہے، تو ذرا عالمین کی حد تو کھینچ دے. ارے کیا کہیے، کیا کہیے. تاکہ عظمت کعبہ دماغ میں سمائے. تو اللہ نے کہا کہ میاں اتنے بڑے دماغ سے تم عالمین کو سمجھ رہے ہو، ایسا نہ کرو. تو کچھ تو سمجھا کہ مغرب کی نماز پڑھی ہے، عشاء کی پڑھی ہے. ہم نے کہاں پڑھی ہے؟ تو کہا کہ پہلا سورہ کون سا پڑھا تھا؟ تو ہم نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد. ارے کیا کہنے، کیا کہنے. الحمد للہ رب العالمین. العالمین. کا قرآن پڑھتے ہو کبھی؟ ہم نے کہا پروردگار وہ تو سیرت حسین ہے، نیزے سے پڑھا تھا. اب آج کے بعد انشاءاللہ ضرور پڑھیں گے، حالانکہ سب پڑھتے ہیں مگر فرض کر کے پڑھا کریں گے. قرآن وہ کتاب ہے جس کی تلاوت حضرت نے نیزے سے کی ہے، لہٰذا قرآن کی تلاوت چاہے ایک صفحہ کرے مگر بلا ناغہ کرنا چاہیے. تو معبود پڑھتے ہیں قرآن جتنی بھی توفیق ہوتی ہے. تو کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، اور کہا میں نے اپنے حبیب کے لیے کیا کہا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تو میں رب العالمین، میرا حبیب رحمت للعالمین، کعبہ ہدی للعالمین، کعبہ ہدی للعالمین. معلومات جہاں جہاں تک اس کی ربوبیت، جہاں جہاں تک سرکار کا فیضان رحمت، وہاں وہاں تک کعبے کی ہدایت. تو کعبہ ہے عالمین کے لیے ہدایت، یعنی ہدایت دیتا ہے. تو جب ہدایت دیتا ہے تو ہدایت دینے والے کو ہماری زبان میں کہتے کیا ہیں؟ ہادی. ہدایت دینے والے کو کیا کہتے ہیں؟ ہادی. اس کا مطلب کعبہ ہے ہادی. تو اب جب کعبہ ہادی ہے تو کعبے کا فریضہ یہ ہے کہ اگر اس کے سامنے کوئی غلط امر انجام پذیر ہو تو وہ فوراً روکے، ٹوکے، سمجھائے، بتائے. لیکن جب تاریخ کعبہ پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں جب سے بنا ہے اپنی جگہ بیٹھا ہے. اجی ذرا سا جو ہلے ڈولے، ذرا سی جو کروٹ بدلے، ایک سوت کا بھی فرق نہ ہوا، وہیں بیٹھا ہوا ہے. اور عالمین کے لیے ہدایت ہے. حالانکہ ایسا بھی نہیں کہ ہر طواف کرنے والا شریف تھا. ایک سے ایک شاطر، ہائے ہائے، ایک سے ایک اسمگلر. کچھ کہہ رہا ہوں مولا کے چاہنے والوں، یہ درد تاریخ ہے، درد شیعت ہے جو بیان کر رہا ہوں. ایک سے ایک اسمگلر، ایک سے ایک شاطر طواف کعبہ کرتا رہا. شعراء متوجہ ہوں. ارے حاجی کے قافیے تو خوب خوب گئے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. اور طواف کر کر کے آئے مگر کعبے نے کسی کو نہ روکا، کسی کو نہ ٹوکا، کسی کو نہ سمجھایا. تاریخ سے ثبوت پیش کروں تاکہ کسی کے ذہن میں شک کا کانٹا نہ کھٹکتا رہے. آستینوں میں خنجر چھپا چھپا کے جان کعبہ حسین ابن علی کو
قتل کرنے کے ارادے سے طواف کیا گیا، مگر کعبے نے ہاتھ بڑھا کے کسی کی آستین نہ الٹی، کہیں سے خنجر نہ برآمد کیا، کسی کا گلا نہ دبوچا کہ جانے کعبہ کے قتل کی سازش کر رہا ہے۔ کعبہ اپنی جگہ بیٹھا رہا، یہاں تک کہ جانے کعبہ کو، محافظ کعبہ کو حج عمرے سے بدلنا پڑا، مگر کعبہ چپ رہا۔ تو اے مسلمانوں بتاؤ تو صحیح، جب سے کعبہ بنا آج تک نہ روکتا ہے، نہ ٹوکتا ہے، نہ سمجھاتا ہے، نہ بتاتا ہے۔ یہ بتاؤ ہادی مان رہے ہو؟ جملہ کہنے جا رہا ہوں، ہادی مان رہے ہو؟ ارو کا توبہ کیجئے، توبہ، اس پر شک نہ کیجئے گا، ورنہ دائرہ اسلام سے نکل جائیے گا۔ کیا تروا تماشا ہے، نکلے ہوئے لوگ ہمیں نکلنے کی دھمکی دیں۔ آئے آئے ہائے ہائے، صلوات بھیجیں بابا سے بل۔ نکلے ہوئے لوگ واہ واہ واہ، نکلے ہوئے لوگ بوریا بسترا لے کے یہ ہمیں دائرہ اسلام سے نکلنے کی دھمکی دے رہے ہیں۔ تو ہم نے کہا بتاؤ، یہ بتاؤ مسلمانوں، کیا تم کعبے کو عالمین کا ہادی مانتے ہو؟ کہ بالکل مانتے۔ تو کیوں مانتے ہو جب روکتا نہیں، ٹوکتا نہیں، سمجھاتا نہیں، بتاتا نہیں؟ کہ اصل میں روکتا تو جب وہ بولتا۔ واہ 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 رے بلال میاں، تم بھی عجیب موڑ پہ آتے ہو، مگر چلو نہیں روائی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ کیا کہنے، روکتا تو جب بولتا، ٹوکتا تو جب بولتا، سمجھاتا تو جب بولتا۔ تو کعبہ بولتا کہاں ہے جو روکے؟ کعبہ بولتا کہاں ہے جو ٹوکے؟ کعبہ بولتا کہاں ہے جو سمجھائے؟ تو جب بولتا نہیں تو ہادی مانا کیوں؟ ان کا اسی لیے تو مانا کہ بولتا نہیں۔ آئے 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 آئے، اسی لیے تو مانا کہ بولتا نہیں، تاکہ مان کے کریں من مانی۔ اس کا مطلب تمہارا مزاج یہ ہے کہ تم اسے مانو گے جو نہ بولے، اسے نہیں مانو گے جو بولے۔ آپ کہیں گے دلیل یہ ہے، کعبہ نہیں بولتا اسے مان لیا، مولود کعبہ بولتا ہے اسے نہیں مانا۔ ہائے 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 ہائے، بھائی کعبہ نہیں بولتا اسے مان لیا، مولود کعبہ بولتا ہے اسے نہیں مانا، مکان نہیں بولتا اسے مان لیا، مکین بولتا ہے اسے نہیں مانا، صدف نہیں بولتا اسے مان لیا، گوہر بولتا ہے اسے نہیں مانا۔ دلیل ایسی دے رہا ہوں، کسی مورخ کا باپ بھی رد کر سکتا ہو تو کرے، کوئی چھوٹا جملہ نہیں کہا ہے میں نے۔ کسی مورخ کا باپ رد کر سکتا ہو تو اس دلیل کو رد کر کے دکھائے۔ انہوں نے طے کیا کہ اسے مانو جو نہ بولے، اسے نہ مانو جو بولے۔ دلیل یہ ہے کہ پیغمبر اس دنیا سے جاتے وقت دو برابر کی چیزیں چھوڑ کے گئے تھے، ایک کتاب، ایک اپنے اہل بیت۔ کتاب نہیں بولتی اسے مان لیا، اہل بیت بولتے ہیں۔ بات کو تمام کر دیا میں نے۔ کیا اچھی دلیل ہے بھائی، کیا کہنے سرکار دو چیزیں چھوڑ کے گئے تھے، ایک کتاب خدا اور ایک اپنے اہل بیت۔ کتاب نہیں بولتی
اہل بیت بولتے ہیں، انہیں نہیں مانا. یہ نہ دین کے نہ اسلام کے نہ کعبے کے. یہ تو کعبے پہ قبضہ کیے ہوئے ہیں صرف حضرت کی دشمنی میں. ورنہ ان کا کعبے سے کیا علاقہ ہے؟ آپ بتائیے، جس جبین میں، فقرہ کہہ رہا ہوں محسوس فرمائیے گا، جس جبین پر، لفظ بدل دیا، جس جبین پر سجدہ لکھا ہی نہ ہو، اس کا مسجد سے کیا تعلق؟ کیا کہنے؟ جس جبین پر سجدہ لکھا ہی نہ ہو، اس کا مسجد سے کیا تعلق؟ تو یہ لٹیرے، یہ قذاق کون تھے؟ آل سعود. قذاق ہی تو تھے، لٹیرے ہی تو تھے. کعبہ لوٹنے والوں کی حفاظت کرنے والا، یہ لوٹنے والے. تو لٹیروں کا کعبے سے کیا رشتہ ہے؟ اس مقدس سرزمین پر کیا کیا تماشے کر رہے ہیں، یہ سب آپ سے کوئی پوشیدہ تھوڑی ہے. اور آل سعود لانا. وہ حرم خدا، مدینہ، حرم آل محمد، حرم رسول اللہ. تو قرآن نہیں بولتا مان لیا، اہل بیت بولتے ہیں نہیں مانا. اہل بیت میں مرکزی حیثیت حسین کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی ماں کی ہے. اے شامی اور کوفی مسلمانوں، علی کے شیعوں کو صرف اتنا بتا دو، جس ماں کی چادر قرآن میں مشہور ہو، اس کی بیٹی کی چادر تم نے کیوں چھینی؟ آوازیں بلند ہو گئی، رونے کے لیے تیار ہو گئے. آج ماں سے بچوں کی جدائی کی پہلی رات ہے. لاڈلے بھائی، میں نہیں جانتا کہ حسن و حسین نے آج رات کیسے کاٹی ہے. ہمارے یہاں کا دستور یہ ہے کہ جب ہم کسی کو دفنا کے آتے ہیں، سارے اعزاء و اقربا بیٹھ جاتے ہیں اور بچھڑنے والے کی ایک ایک بات یاد کرتے ہیں. میرا دل کہتا ہے شاید اسی طرح یہ رات گزری ہو. حسین بھائی سے پوچھتے ہو، بھیا تم اماں کی کوئی مصیبت مجھ سے چھپا تو نہیں رہے ہو؟ حسن بابا سے پوچھتے ہو، بابا یہ بتاؤ اماں کی پسلیوں کی کیا حالت تھی؟ علی فضہ سے کہتے ہو، فضہ جب نبی کی بیٹی چلائی تھی، فضہ دوڑو میرا محسن مارا گیا. آوازوں کو دبا کے نہ روئیے گا، آوازوں کو بلند کر کے روئیے گا. بڑے اہتمام سے یہ مجلس برپا ہوتی ہے.
خدا قبول کرے آپ سب کے گریے کو۔ مسلسل مجلسوں میں وارث شہر ازا، وارث شہر لکھنؤ، تیری اس تقدیر کو سلام، تیری فضاؤں میں آج شور نوا ہے، آج شور گریا ہے۔ سوگوارو میرے غریب خانے پہ بھی کل اور پرسوں نبی کی بیٹی کا ماتم ہے۔ ہمیشہ آپ تشریف لاتے ہیں، مجھے پلکیں بچھانے کا موقع دیتے ہیں۔ دست ادب جوڑ کے گزارش ہے، کل اور پرسوں دن میں 2 بجے مفتی گنج میں میرے غریب خانے پر مجلسیں برپا ہوں گی ہمیشہ کی طرح۔ کل میرے بڑے بھائی مولانا میثم زیدی صاحب قبلہ خطاب کریں گے، اور پرسوں علی جناب مولانا کرار حیدر مولائی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ میں بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کے گزارش کرتا ہوں کہ ضرور کوشش کیجیے گا کہ مجلسوں میں شرکت ہو جائے۔ آپ حضرات تشریف لے آتے ہیں تو ذرا رونقوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور ویسے بھی حسین کی غریب ماں کی مجلس میں ہاتھ جوڑ کے لوگوں کو بلانا یہ فریضہ ہے۔ تو جو مومنین باہر ہیں ان سے بھی گزارش ہے، جو اندر تشریف فرمائے آپ سے بھی گزارش ہے، بس سنیے اور مجلس کو تمام کرتا ہوں، بہت زیادہ دیر نہیں پڑھوں گا۔ بھائی میں نے ایک روایت پڑھی تو میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، بتا نہیں سکتا کہ میری کیا حالت ہوئی، اور کئی دنوں تک میری طبیعت توبالہ رہی۔ ایک شخص نے اپنی اونٹنی کے منہ پہ تازیانہ مار دیا۔ جانور ہے، حیوان ہے، اونٹنی رسول اللہ کی خدمت میں آئی، اس نے فریاد کی، یا رسول اللہ میرے مالک نے میرے منہ پر تازیانہ مارا۔ اس کے پیچھے پیچھے اس کا مالک آ رہا تھا۔ رسول اللہ نے کہا تجھے غیرت نہیں آئی؟ ارے حیوان جو بے زبان ہے اس کے منہ پر تازیانہ مارتا ہے۔ جی چاہتا ہے ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں یا رسول اللہ، ارے حیوان کے چہرے پر تازیانہ گوارا نہ ہوا، ہائے زہرا جو اپنے بیٹے حسن سے اپنا رخسار چھپائے رہے ہیں۔ ہاں رو لیے، خوب روئے، خوب تڑپے، خوب پرسا دیا، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا حسین علیہ السلام کے۔ میرے ایک برادر نے کہا تھا کہ 2 جملے بڑی شہزادی کے ساتھ ساتھ چھوٹی شہزادی کے بھی پڑھ دیجیے گا۔ تو بس مجلس اپنی منزل کی طرف آ رہی ہے آقا کے چاہنے والوں، آہستہ آہستہ اس لیے پڑھ رہا ہوں مجھے آپ کی حالتوں کا اندازہ ہے۔
میں جانتا ہوں آپ کب سے رو رہے ہیں، خدا شاہد ہے، مجھے آپ کا خیال رہتا ہے، آپ مولا کے مہمان ہیں، مجھے یقین ہے کہ جب بستر پر لیٹتے ہوں گے تو پہلوؤں میں درد ہوتا ہوگا، رونا کوئی آسان نہیں ہے۔ اے نبی کی بیٹی الوداع، اے بی بی فاطمہ خدا حافظ، غلاموں کا پرسہ لے لو، بی بی ہم ہوتے تو آپ کے گھر کا دروازہ نہ جلتا۔ یہ غلام قربان ہو جاتے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لیکن یہ تو فرط محبت میں کہا، ورنہ میرے آقا کی حکمت یہی تھی کہ صبر کرے، کیونکہ رسول اللہ نے کہا تھا کہ یا علی میرے بعد صبر سے کام لینا۔ یہ تو دل جلتا ہے تو فرط محبت میں خیال آتا ہے کہ اگر ہم ہوتے تو زہرا کے دشمنوں کو ایسی سزا دیتے۔ تو بس ایک روایت پڑھتا ہوں، مجلس تمام ہے، میری طرف دیکھیے گا، 1000 بار سنا ہے، لیکن میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں اگر عرض کر سکا تو میری محنت سوارت ہو جائے گی اور آپ چند آنسو بہا لیں گے۔ ہمیشہ گھروں میں جو دروازے لگائے جاتے ہیں وہ دیوار کے فیس سے ہوتے ہیں، جیسے یہاں پہ اگر دروازہ لگایا جائے تو یا اس فیس سے لگے گا یا اس فیس سے لگے گا، تو جب دروازہ کھلتا ہے تو ایسے کھولیے گا تو ایسے آ کے دیوار میں چپک جائے گا، جب دروازہ کھلے گا تو دیوار میں چپک جائے گا، سمجھ گئے سوگوارو؟ جب علی کے گلے میں رسن ڈالی گئی تو زہرا یہیں کھڑی تھی، ایک ہاتھ دیوار پر ایک ہاتھ جلتے دروازے پر۔ جیسے ہی ملعون نے آواز زہرا سنی، اب جو دروازے کو دھکا دیا، ارے ادھر سے دیوار ادھر سے دروازہ، بیچ میں زہرا، شکم میں محسن۔ نیر بھائی، حسن فراز بھائی مولا کے مداح ہیں آپ حضرات، میں جو بات کہہ رہا ہوں میری طرف دیکھیے گا، شاعر حساس ہوتا ہے، پسلیوں کے لیے یہ ہے کہ پسلیوں کو ایسے پیسا گیا تھا کہ جدھر کی پسلیاں تھیں ادھر رہ نہیں گئی تھی۔ اگر سمجھ گئے ہوں تو رونے کو کافی ہے۔ آج ہمارے یہاں جب دروازے، آخری جملہ ابوذر بھائی، آج جب ہمارے یہاں دروازے بنتے ہیں تو دروازے بڑے نفیس ہوتے ہیں، ہے نا؟ دیکھیں میری طرف، دروازے بڑے نفیس ہوتے ہیں، بہت مہین مہین کیلوں سے انہیں تیار کیا جاتا ہے، اور پھر یہ کوشش کی جاتی ہے کہ کوئی کیل نظر نہ آئے، تو دروازے نفیس ہوتے ہیں، ہاتھ رکھیے تو ہاتھ پھسلتا ہے، لیکن اس زمانے میں ایسے دروازے نہیں ہوتے تھے، اس زمانے میں لوہے کی میخیں ہوتی تھی جو باہر سے تو چپکی ہوتی تھی، اندر کی طرف نکلی ہوتی تھی۔ سمجھ گئے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اب جو ظالم نے دروازہ دبایا
تمہارے دروازے میں لوہے کی میخ، زہرا کا کلیجہ، دروازہ لے کے زہرا گری، نیچے زہرا، اوپر دروازہ، اوپر سے بلوائی، چڑھ چڑھ کے آئے زہرا، آئے فاطمہ، مگر جی چاہتا ہے عرض کروں بی بی، اے بی بی، کم سے کم فضا ہے، آئے سکینہ، آئے سکینہ، آئے حسین، اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر التابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جادت الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين عليه السلام في الدنيا وشفاعته في الآخرة اللهم اجعلنا من الباكين في عزاء الحسين عليه السلام لعن الله قاتل فاطمة الزهراء لعن الله قاتل فاطمة الزهراء لعن الله قاتل فاطمة الزهراء گزارش سورت فاتحہ مرحومہ و مغفورہ خیر النساء صاحبہ بنت جناب سید علی باقر صاحب ایک بار پھر دست ادب جوڑ کے گزارش ہے کل اور پرسوں انشاءاللہ مجاقیر کے غریب خانے پہ ضرور مجلس میں شرکت فرمائیں دن میں 2 بجے کل میسم زیدی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے اور پرسوں کرار مولائی صاحب قبلہ انشاءاللہ یا جناب سیدہ انجمن پنجتنی کی خدمت میں گزارش یا جناب سیدہ یا جناب سیدہ یا جناب سیدہ یا
جناب سیدہ منتظر رہیں گے انشاءاللہ یا جناب سیدہ 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 جنت میں ہر کھور یہ کرتے تھے بکائے زہران قضا کی زہران قضا کی جنت میں ہر کھور یہ کرتے تھے بکائے زہران قضا کی زہران قضا کی یاد سا یسرب میں قیامت کا ہوا زہران قضا کی زہران قضا کی یاد سا یسرب میں قیامت کا ہوا زہران قضا کی زہران قضا کی افسوس ہے بن ماں کے ہوئی زینب و کلثوم مغموم ہے حیدر مغموم ہے حیدر افسوس ہے بن ماں کے ہوئی زینب و کلثوم مغموم ہے حیدر مغموم ہے حیدر حسنین کا سر قلق میں پیراز دھلائے زہران قضا کی زہران قضا کی وہ طیب و طاہر تھے وہ معصوم گزار پر ہے یہ روایات پر ہے یہ روایات وہ طیب و طاہر تھے وہ معصوم گزار پر ہے یہ روایات پر ہے یہ روایات بحران اقدس میں انہیں غسل ہوا زہران قضا کی زہران قضا کی ایک درد سے سنبھلا نہ گیا سیدہ سے پہ ریزا ہوئی آنکھیں ریزا ہوئی آنکھیں درد سے سنبھلا نہ گیا سیدہ سے پہ ریزا ہوئی آنکھیں ریزا ہوئی آنکھیں در گرنے کا افسوس یہ انجام ہوا زہران قضا کی زہران قضا کی اما مظہر پاک سے اور دو سے چادر دیکھی ہے علی نے دیکھی ہے علی نے اما مظہر پاک سے اور دو سے چادر دیکھی ہے علی نے دیکھی ہے علی نے سرزان ہوئے انور پر جو بے بے کا لیا زہران قضا کی زہران قضا کی یہ قرات قرآن جو ہے در لے بصدقہ برپا ہوا محشر برپا ہوا محشر یہ قرات قرآن جو ہے در لے بصدقہ برپا ہوا محشر برپا ہوا محشر یاسین کے سورے کو جو ہی ختم کیا زہران قضا کی زہران قضا کی یہ تیسری تاریخ جو جنت کو بسایا دختر نبی کی دختر نبی کی یہ تیسری تاریخ جو جنت کو بسایا دختر نبی کی دختر نبی کی گھر در کرار کا ویران ہوا زہران قضا کی زہران قضا کی یاد آتی ہے جب فاطمہ زہرا کی مصیبت دل ہوتا ہے ٹکڑے دل ہوتا ہے ٹکڑے یاد آتی ہے جب فاطمہ زہرا کی مصیبت دل ہوتا ہے ٹکڑے دل ہوتا ہے ٹکڑے اس طرح سے شیعوں کو قرار ہے ضیا زہران قضا کی زہران قضا کی اس طرح سے شیعوں کو قرار ہے ضیا زہران قضا کی زہران
قضا کی یا جناب سیدہ قبیلہ صدقہ بیلا 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 بنت رسول خدا قبیلہ صدقہ بیلا بنت رسول خدا قبیلہ صدقہ بیلا قبیلوں کے عاشقستان قبیلہ صدقہ بیلا قبیلوں کے عاشقستان قبیلہ صدقہ بیلا یا جناب سیدہ قبیلہ صدقہ بیلا یا جناب سیدہ قبیلہ صدقہ بیلا بنت رسول خدا قبیلہ صدقہ بیلا بنت رسول خدا قبیلہ صدقہ بیلا قبیلوں کی عاشقستان قبیلہ صدقہ بیلا قبیلوں کی عاشقستان قبیلہ صدقہ بیلا یا جناب سیدہ 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 قبیلہ صدقہ بیلا. السلام علیکم یا ابا الفضل العباس ابن امیر المومنین. السلام علیکم جناب سکینہ بنت الحسین. السلام علیکم جمیعا شہداء کربلا و اسیران کربلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء. السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء. السلام علیکم یا شمس الشموس. السلام علیکم یا انیس النفوس. السلام علیکم یا ایھا المدفون بارض سوس. السلطان یا ابا الحسن علی ابن موسی رضا روحی و جسم لک الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم مولانا صاحب رس و زمان. علمان علمان علمان. السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن. السلام علیکم یا شریک القرآن. السلام علیکم یا امام الانس والجان. اجر اللہ تعالی فرجت وسہر اللہ تعالی مخرجت ظہورت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.